बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। डीजीआईएसपीआर को आखिरकार ऐसा क्या सूझा कि बैठे बिठाए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आखिरकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पाकिस्तान की सियासी आबो हवा है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जो सहाफियों से गुफ्तगू की वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। साथ साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे ही डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फौज की वर्दी से जो लगे हुए दाग उनको हटाने की मुकम्मल कोशिश की गई, तो उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, रऊफ हसन, उन्होंने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें काफी सबूत और काफी चीजें मीडिया के सामने पेश की गई, जिसमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट और हमारी एजेंसीज जो हैं उनका सियासी अमल दखल कितना है, क्या किरदार रहा है। साथ साथ शेर अफजल मरवत के बारे में भी इस व्लॉग में बहुत अहम खबरें हैं कि इमरान खान ने आखिरकार शेर अफजल मरवत से मुलाकात के लिए इनकार क्यों किया, उनको किस बात पे झाड़ पे ला दी, वो भी आपके सामने इस व्लॉग में तफसील से रखूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा और साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जी, डीजीआईएसपीआर ने विद इन 12 आवर्स के अंदर अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनके एक दिमाग में सूझी के जी बिल्कुल सहाफियों को बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़ेह तौर पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो है वो हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं पाकिस्तान में मौजूद, उन्हें कहा जाता है कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ हमने इसलिए रखी गई है कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं और जो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, इसके अलावा जो दीगर ममालिक के साथ जो इस टाइम बातचीत चल रही है, खासतौर पर जो ईरान ने अटैक किया था फ़लस्तीन वाले मामले पे, उस हवाले से भी बात की। और इससे पहले भी याद होगा कि आपको ईरान ने भी पाकिस्तान पे एक अटैक किया था कि जी दहशतगर्दों की पनाहें तबाह की गई थी, जिस पर पाकिस्तान ने भी उस पर अटैक किया। साथ साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी रखाई गई थी कि जो एक वो सानिया हुआ था, उस सानिया की उसको कवर करने के लिए कि आखिरकार जो इतना बड़ा सानिया हो गया था कि जो सानिया का भावलपुर का जो जिसमें पुलिस एहलकारों ने एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर जाकर रेड किया, उनको मुर्गा बनाया गया, काफी यानी मामला जो थे इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लेकिन हमारे आपको पता है सहाफी उनको वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि जी सिक्योरिटी से मुतालिक सिर्फ सवाल किए जाएंगे, बाकी नहीं। लेकिन जब सिक्योरिटी के मामला पर सारी बात हो गई, डीजीआईएसपीआर ने सहाफियों को सवाल करने का मौका दिया, तो मेरे बड़े अच्छे काबिल सहाफी दोस्त जो है उन्होंने डीजीआईएसपीआर से सिक्योरिटी के मुतालिक क्वेश्चन के साथ साथ एक जो टैग किया कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है और खासतौर पे इमरान खान है, उनके बारे में काफी बयानात सामने आ रहे हैं कि जी कोई डील की ऑफर की जा रही है। साथ साथ कहा जा रहा है कि खान साहब को कि 1.5 साल के लिए खामोश हो जाए, सियासत से किनारा कशी कर ले, आपको हम रिलीज कर देंगे, ये सारे मामला। तो उस पर डीजीआईएसपीआर का जो रंग था वो बड़े तब्दील होते हुए नजर आ रहा था। और साथ साथ उन्होंने जो इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जी नहीं जी, हम तो खुद बड़े खिलाफ हैं कि सियासत में मुदाखलत की जाए। सियासी टोलों के बारे में बात की और उन टोलों के बारे में बात की जो कि इंतशार फैलाते हैं सियासत में, पाकिस्तान की जो सालमियत और बका को नुकसान पहुंचाते हैं, इस हवाले से उन्होंने जिक्र किया। साथ साथ उन्होंने टारगेट करते हुए सानिया 9 मई, आपको याद होगा कि मेरी जो साफ्ती करियर है उसकी उसमें अब तक जो सानिया 9 मई जैसा वाकई आज तक नहीं हुआ कि जो बड़ा एक बड़ा ही दिल खरेश मनाजिर जो है वो नजर आए, देखने में नजर आए, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। हत्ता कि वो जो सानिया 9 मई था उसमें जो मुलविस किरदार थे वो किरदार भी बड़े अच्छी तरह जनरल फैज, जनरल बाजवा के टाउट्स और जो हैंडलर्स माफिया जो था उससे ये सारा करवाया गया। उसका जितना भी सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान पे जो है वो निकाला गया। इमरान खान को उससे अडियाला में बंद किया गया। उसके बाद जो लीडरशिप है, बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनके साथ ज्यादती हुई। हत्ता कि ये मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा पाकिस्तानी सियासत में देखा है कि मर्द तो मर्द खवातीन को भी, उनके घर की खवातीन को नहीं छोड़ा गया। यास्मीन राशिद को देख लें, उस्मान डार की वालदा को देख लें, इसके अलावा असद उमर के वो लफ्ज मैं यहाँ पे अदा नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं भी बेटियों बहनों वाला हूं, कि असद उमर को जो थ्रेट दिया गया था कि उनकी बेटी के मुतालिक असद उमर ने सियासत से किनारा कर लिया। यानी कि
یہاں تک معاملات ہو گئے تھے کہ پاکستان کی سیاست، اگر پاکستان تحریک انصاف کی آپ نے سیاست کو ختم کرنا ہے تو آپ نے فیملیز پہ ان کے اٹیک کرنا شروع کر دیے، جو کہ ویری شیم فل تھا. یہاں پہ میں بات کرتا ڈی جی آئی ایس پی آر کی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو بالکل جو فوج کی وردی پہ بدنما داغ لگ گئے تھے عام انتخابات کے بعد، اور اس کا ہینڈلر اور مافیا جس طرح ان کے ساتھ ملوث ہو کے چنتخب وزیر اعظم کو لے کے آنا، چنتخب حکومت کو لے کے آنا، اپنی مرضی کے فیصلے کروانا، عدلیہ پہ اپنی مرضی کے فیصلے تھوپنا، سیاستدانوں پہ اپنی مرضی کے فیصلے تھوپنا، حتیٰ کہ یہاں تک ہو گیا تھا کہ پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرین کم اور فوج کی مداخلت زیادہ نظر آ رہی تھی. جب یہ نئی چنتخب حکومت نے حلف برداری کی تقریب ہوئی اور پہلا اجلاس ہوا، تو پہلے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بہت بڑا واک آؤٹ بھی ہوا اور بڑے واضح الفاظ میں تقریر کی گئی، جس میں فوجی وردی کے متعلق بہت بات کی کہ جو فوجی افسران اس ٹائم پارلیمنٹ ہاؤس کے اجلاس کے اندر بیٹھے تھے، مجبوراً ان کو غیرت کھا کے اجلاس چھوڑ کے جانا پڑا. اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت کوشش کی ہے جی، بہت کوشش کی ہے کہ جی کسی طرح جو داغ لگے ہوئے وہ ان کو ہٹایا جائے. ساتھ ساتھ ان کا ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی جو افراد ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. 9 مئی کے سانے کے حوالے سے بات کی اور بڑے واضح طور پہ ان کے جو اشارے تھے، تانے بانے تھے، جو باتیں اگر لنک اپ کی جائے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اس میں یہی لگتا ہے کہ وہ 9 مئی کا مکمل قصوروار عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو سمجھتے ہیں. یاد ہوگا آپ کو ایک گلو بٹ جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ مغفرت فرمائے. گلو بٹ وہ کردار تھا کہ جس نے پاکستان مسلم لیگ نون کے کہنے پہ جو ہے بڑی انتشار بازی کی، املاک کو نقصان پہنچایا. تو اس گلو بٹ کو تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ گلو بٹ کو جو ہے وہ بڑا وی آئی پی پروٹوکول بھی بعد میں دیا جاتا تھا اور بڑے اس کے معاملات سیدھے ہوئے. لیکن ثانیہ 9 مئی جو ہے وہ بڑا ہی واضح طور پر جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ کس کی مداخلت ہے، کون. ایون کہ دیکھیں جی بات بڑی مختصر سی ہے کہ ایک کور کمانڈر ہاؤس ہے، بلکہ کور کمانڈر ہاؤس تو بہت بڑی جگہ ہے، ایک کسی عام سے کیپٹن یا میجر کا گھر ہے، تو وہاں پہ بھی کوئی بندہ اس طرح نہیں جا سکتا کہ اندر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، گیٹ کھلے میں بالکل اوپن کیا ہوا کہ جی آپ آئیں جو مرضی کریں. یہ ساری باتیں میری آج تک سمجھ سے بالکل باہر ہیں. حتیٰ کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور تھا، اس کے علاوہ بڑی بڑی ایسی جگہ جہاں پہ انہوں نے کہ جی کا جی شہداء کی انہوں نے جو ہیں محفوظ جہاں پہ جستے خاک کی اس جگہ کو نقصان پہنچایا. کرنل شیر خان کا جو ہے وہ اسٹیچو تھا اس کو توڑا گیا. اس کے علاوہ کافی ایسی باتیں جو تھی جس کا سارا بلیم پاکستان تحریک انصاف پہ کیا. 9 مئی کا کیس بنایا، پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا، عمران خان کو اڈیالہ جیل میں پہنچایا، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لوگوں کو، چاہے خواتین ہیں چاہے مرد ہیں، ان کو گھر سے اٹھایا. تو یعنی واضح طور پر نظر آ رہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب پاکستان تحریک انصاف اور یہ 9 مئی کے حوالے سے سوال کیا گیا تو آئیں بائیں شائیں کر کے انہوں نے بہت کوشش کی کہ بدنما داغ جو وردی پہ لگ چکا ہے جنرل عاصم منیر کی وجہ سے اور دیگر جو 8 سے 9 جرنیلز ہیں جو کہ عاصم منیر اینڈ کمپنی ہے اس کی وجہ سے، لیکن ناکام رہے. جس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے رؤف حسن ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک طبائی قسم کی پریس کانفرنس لمبا لیٹ کر دیا ہماری جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں. حتیٰ کہ ابھی میرے پاس یہاں تک بھی سورسز سے پاکستان سے خبریں آ رہی ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ ابھی تک اس بات پہ بڑے ہی افسردہ ہیں اور بہت ہی اپنے آپ کو کوس رہے ہیں کہ آخر کار میں نے پریس کانفرنس کی تو کیوں کی. وہ ان سے پریس کانفرنس انہوں نے نہیں کی بلکہ ان سے کرائی گئی. یقیناً یہ آپ سب کو پتہ کرانے والے کون لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے ان کا کردار بڑا مشکوک ہوتا جا رہا ہے. ڈی جی آئی ایس آئی جو کھل کے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جن کو ڈی جی آئی ایس آئی سے عہدے سے ہٹا کے امریکہ میں سفیر بنا کے بھیجیں گے، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا. اس کے علاوہ جو جیسے 6 ججز کا معاملہ ہے اس میں ایجنسیز کا جو کردار ہے، آئی ایس آئی کا کردار ہے، وہ ججز نے بڑے واضح طور پر بتا دیا. لیکن 8 فروری کے جو عام انتخابات ہیں اس سے لے کر اب تک جو فوج کا کردار ہے، جو ہماری ایجنسیز کا کردار ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، وہ بڑا کھل کے سامنے آ چکا ہے کہ جس طرح وزیر اعظم کو اسے کیا نام ہے شہباز شریف کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا، نواز شریف کو اپنے لنڈن ڈیل کے تحت جو ہے وہ بلایا پاکستان بلا کے دوبارہ، لیکن نواز شریف مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آخرکار اگر آپ نے 60-70 ارب روپے جنرل عاصم منیر یعنی چاچو وسکی کے ساتھ آپ نے ڈیل طے کی، بیچ میں جو برج بنے لوگ وہ بھی انہوں نے کردار ادا کیا، سب نے اپنے اپنے کمیشنز لیے. کمیشن لینے کے بعد آپ نے نواز شریف کو پاکستان میں پلانٹ کیا. پاکستان پلانٹ ہوتے ہی نواز شریف آپے سے باہر ہو گئے. ان کا یہی خیال تھا کہ جی اب تو فوج ظفر موج میرے ساتھ ہے، عدلیہ میرے ساتھ ہے، میں جو مرضی کر سکتا ہوں، میں بادشاہ ہوں. لیکن وہ بادشاہیت یقیناً کچھ غیرت مند جرنیلز ابھی بھی ہمارے آرمی میں موجود ہیں جن کی غیرت کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے قدم لیے. اس ٹائم 21 ایسے بھی جرنیل ہیں جن میں کچھ حاضر سروس اور ریٹائرڈ جرنیل ہیں جو واقعی عمران خان کے ساتھ ہیں. تاحال ابھی بھی عمران خان کو جو
مارکیٹ میں خبریں بعض گشت آ رہی ہیں، وہ یہی آ رہی ہیں کہ جی آپ کو ہم ریلیز کر دیں گے، آپ نے تقریباً سال 1.5 سال جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کشی کرنی ہے، کسی قسم کی بات نہیں کرنی آپ نے، نہ ہی عدلیہ کے متعلق، نہ ہی فوج کے، یعنی یہ سیم وہی پروسیس ہو رہا ہے جسے نواز شریف کو لایا گیا تھا، آج سے پہلے بھی وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اس کے بعد دوبارہ اس دفعہ جو پلانٹڈ حکومت جو قائم کی گئی تھی وہ بھی اسی شرط پہ کی گئی تھی کہ نواز شریف جو ہے پاکستان کے خاص طور پہ ہماری فوج کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے متعلق بات نہیں کریں گے، لیکن یقیناً انہوں نے بات کرنا شروع کی۔ جیسے ہی بات کرنا شروع کی تو معاملات جو ہیں وہ بگڑتے رہے۔ میرے ذرائع سے مجھے یہاں پہ بھی خبر ایک ملی تھی کہ جی غالباً 2 یا 3 فروری کی رات کو 3 بجے نواز شریف کو بڑا واضح میسج جو ہے عاصم منیر کی طرف سے گیا کہ اگر اب آپ نے فوج کے بارے میں کوئی بیان دیا تو دس از یور لاسٹ اسٹیٹمنٹ۔ تو یقیناً پھر اس کے بعد جو معاملات تھے، آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، پیسے دے کے سارے معاملات کیے جا سکتے ہیں، لیکن عاصم منیر کے اس میسج کے بعد جو ہے وہ نواز شریف پھر ایک دفعہ بھوکلاہٹ کا شکار ہوئے، دوبارہ عدلیہ پہ، دوبارہ اسٹیبلشمنٹ پہ بولے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ 6 فروری کو اعلان کر دیا گیا کہ نواز شریف نہیں، شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نامینیٹ کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ بڑے ہی معاملات جو ہیں وہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں روز بروز۔ رؤوف حسن نے بڑے واضح الفاظ میں جو پریس کانفرنس کی اس میں ثبوت بھی فراہم کیے کہ آیا 9 مئی کے واقعے کو اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگانے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری قانون نافذ کرنے والے جو ادارے اور خاص طور پہ ہماری ایجنسی ISI اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ یقیناً میں یہاں پہ اس بات کو رؤوف حسن کی ڈینائی نہیں کروں گا، مانوں گا انتہائی قابل شخص ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اہم اور سینئر رکن ہیں، ان کا واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ جو پلانٹ کیے گئے تھے، پراپر پلانٹڈ سارا پلان کیا گیا تھا، وہ پلانٹڈ پلان جو ہے وہ عوام کے سامنے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ لیڈرشپ میں، اس لیڈرشپ کی بات افضل مروت، گوہر خان، ان کی بات نہیں کروں گا، یہ تو خود ٹاؤٹ ہیں۔ شیر افضل مروت کی بات میں آپ کو ولاگ میں آگے تھوڑا سا یہاں پہ لنک اپ کروں گا۔ شیر افضل مروت سے عمران خان نے ملاقات کے لیے جو ہے وہ انکار کر دیا، کیوں کیا وہ بھی میں ضرور یہاں پہ بتاؤں گا، لیکن جو اس ٹائم DGISPR نے پریس کانفرنس کر کے اس ٹائم پوری میڈیا کے سامنے اپنا تماشا بنایا، یقیناً وہ ایک تماشا جو ہے بڑا عجیب تھا، لیکن اب اس کے بعد جو بعض گشت یہی چل رہی ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کو جو بین کر دیا جائے گا، جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کے اکاؤنٹس کو ہیک کر دیا جائے گا، اسٹرائکس کی جائیں گی، سب بند کر دیا جائے گا۔ تو یقیناً اس ٹائم واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آل شریف اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مل کر ایک نیا گٹھ جوڑ بنا چکی ہے، جو کہ اب بالکل واضح طور پر عوام کے سامنے آ گیا ہے، کیونکہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو ہائی جیک کیا، عدلیہ کو ہائی جیک کیا، سہولت کار مافیا جتنا بھی تھا وہ سارا یقیناً، آپ یقین کریں میں نے خود الیکشن پاکستان کے اس وقت پاکستان میں ہوتے ہوئے کور کیے تھے، تو اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ رات 5 بجے تک جو بھاری اکثریت میں پورے پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف ون کر رہی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کا دور دور تک نام نہیں تھا۔ چھوٹی سی بات کروں گا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا حلقہ، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر رہے ہیں نواز شریف صاحب، اور وزیر اعظم بھی 2 سے 3 دفعہ اس ملک کے رہے ہیں، ان کے حلقے کی یہ صورتحال تھی کہ نواز شریف صاحب بالکل پٹ چکے تھے، یاسمین راشد 1 لاکھ کے ووٹ سے برتری لے رہی تھی، لیکن راتوں رات جو معاملات ہوئے، جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، جو ہمارے فوجی بھائی تھے، انہوں نے جو بیلٹ باکسز جو پاکستان تحریک انصاف کے نام کے فل ہوئے تھے ان کو پھینکا۔ میرے اپنے کچھ ایسے سورسز پاکستان میں لاہور کے شہر لاہور میں ہیں جو کہ اس ٹائم ایکٹیو بھی ہیں، اور سرکاری محکموں میں ان کا نام لینا میری مجبوری ہے، نہیں لے پاؤں گا کیونکہ وہ میری خبر مجھے دیتے ہیں سورس ہم صحافی ہمیشہ سورس اپنا ڈسکلوز نہیں کرتا۔ تو انہوں نے جو اس ٹائم ڈیوٹی پہ موجود تھے، جو RO DROs پریزائڈنگ آفیسرز، جو اس طرح کے لوگ تھے، ان سے بھی یقین کریں کہ بس بہت دکھ بھرے مناظر، اور جب وہ میرے پاس خبریں آئیں تو یقین کریں کہ میں اس ٹائم نہیں اتنی واضح الفاظ میں اپنی جو ناظرین کے سامنے یہ ساری باتیں رکھ سکتا، لیکن اللہ کا شکر ہے اب میں جس ملک میں ہوں وہاں پہ آزادی صحافت رائے ہے۔ میں نے کل بھی اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے جن مصیبتوں اور جن پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے وطن سے یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ آیا ہوں، اسی وجہ سے کہ تاکہ میں اپنا فرض جو ہے وہ پورے طریقے سے ادا کر سکوں۔ بالکل 5 سے 6 روز میری جان کو بہت خطرہ رہا، جب سے صحافتی کریئر ہے 2 سے 3 دفعہ اٹیک بھی میرے پہ ہوئے،
تو یقیناً یہ سلسلہ جو بھی سچ بولے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا. تو ساتھ ساتھ اب جو خبر میرے پاس آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ جی سوشل میڈیا پاکستان میں بین ہونے والا ہے, یوٹیوب بند کرنے والے ہیں, اس کے لیے معاملات اور اس کے لیے جو بھی ساری بات چیت ہے وہ ان کی طے ہو چکی ہے. تو یقیناً اس ٹائم فوج ہماری ہے, ہماری ایجنسیز ہیں, ہمارے جو دیگر سرکاری ادارے ہیں وہ اس ٹائم بالکل خوف زدہ ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے صرف فرد واحد اور فرد مومن عمران خان سے. عمران خان کو توڑنے کے لیے بہت کوششیں کی, بشرا بی بی کو زہر دیا گیا, ٹارچر کیا گیا, عمران خان پہ 2 سے 3 دفعہ ڈیالہ جیل میں قاتلانہ حملے ہوئے, عمران خان کی جان کو سٹل خطرہ ہے. آپ یقین کریں کہ آج مجھے ایک ایسی خبر پتہ چلی ہے میرے سورس کے ذریعے کہ میرے رونٹے کھڑے ہوئے تھے کہ آخرکار یہ اسٹیبلشمنٹ یہ پاگل ہو گئے ہیں, یہ اتنا بڑا آلریڈی ان کے اوپر دھبا لگ چکا ہے سہولت کاری کا, تو اس کے بعد بھی اگر یہ حرکت یہ سوچیں گے تو I don't think so کہ یہ جوتیاں ہی کھائیں گے, اور جو اب کھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اور عاصم منیر جو کہ یقین کرے کہ جب یہ چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے ان کا نام آیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جی ایک سید ہیں, یقیناً سمجھتے ہوں گے معاملات کو, پاکستان کے لیے بہتری کریں گے. لیکن نہیں بھائی نہیں, آئی واز رانگ. آج میں ایڈمٹ کرتا ہوں میری وہ غلطی تھی, انسان ہوں, غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. لیکن واقعی جو عاصم منیر ہیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک پری پلانٹڈ طریقے سے آئے ہیں. اور ایون کہ عاصم منیر کا پچھلے ادوار میں بھی دیکھا جائے کہ ان کو جس طرح ترقیاں دی گئیں نواز شریف کی گورنمنٹ میں, ان کو نوازا گیا, تو یقیناً عاصم منیر کو ایک پلان طریقے سے جو ہے وہ نیا جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا. پھر ڈیل کی باتیں شروع ہو گئی, کچھ ایگریمنٹس بھی انہوں نے کیے. تو اس ٹائم موجودہ صورتحال میں جی پاکستان تحریک انصاف نے بالکل کلیاں کھڑکا دی ہیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے ایجنسیز ہیں, چاہے عدلیہ ہے. اس ٹائم یقین کریں کہ ایک بندے عمران خان نے 4 خانے چت کر دیے ہیں. گزشتہ 2 روز پہلے عاصم منیر کا ڈائریکٹلی پیغام عمران خان کو گیا کہ بھائی این آر او لے لو ڈیل. اور بھائی این آر او آپ کو چاہیے, عمران خان کو این آر او نہیں چاہیے. خان جیل میں ہے, جیل میں تھا اور جیل میں بیٹھے گا, کیسز لڑ رہا ہے, لڑے گا اور لڑتا رہے گا. مجھے یہاں پہ یہ بات کہتے ہوئے لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو قانونی ٹیم ہے عمران خان صاحب کی وہ بالکل بھی, یقین کریں کہ اگر وہ چاہتے اب تک عمران خان صاحب باہر آ سکتے تھے, حتیٰ کہ کوئی اتنے بڑے کیسز نہیں ہیں. نواز شریف پہ دیکھ لیں, زرداری پہ دیکھ لیں, شہباز شریف پہ دیکھ لیں. میں بہت ایک طویل لسٹ ہو جائے گی کہ اگر میں اس لسٹ کو بتانا شروع کر دوں گا. ان کے اوپر بھی عمران خان سے زیادہ سنگین جو مقدمات ہیں, لیکن وہ آج باہر ہیں مقدمات میں. بلکہ تو کچھ ایسے نواب بھی ہیں کہ جو پیشیوں پہ جاتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ابھی بھی باہر ہیں, بیانات دے رہے ہیں, اسمبلیوں میں بیٹھ رہے. تو آخرکار عمران خان کا ایسا کیا قصور ہے؟ صرف یہ کہ اس نے پاکستان کی عوام کے لیے اچھا سوچا, پاکستان کی عوام کے لیے اچھا کیا. آپ یقین کریں عمران خان کے دور میں ٹو بی ویری آنیسٹ پاکستان کا جو گراف ہے وہ بہت اوپر ہو گیا تھا. گرین پاسپورٹ کی عزت ہو گئی تھی, پاکستان میں ٹورزم ہو گئی تھی, فارنرز پاکستان میں آتے تھے, انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی تھی, کافی معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے تھے. لیکن وہ ایک ایسا ٹولہ جس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں اپنے کمیشن کے لیے, کیونکہ عمران خان کمیشن مافیا ہے نہیں. عمران خان کو کمیشن والی بات ہی بری لگتی ہے. اگر اس سے کوئی کمیشن کی بات کرے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس منسٹر کا نام نہیں لوں گا, پاکستان تحریک انصاف کے ہی ہیں, تو انہوں نے عمران خان سے بات کی کہ جی اس میں ہمیں اتنا پروفٹ ہو جائے گا اگر ہم یہ کام کریں. تو خان صاحب نے رائٹ اوے اس سے وزارت بھی لے لی اور اس کو بڑی اسٹرکٹلی پنشمنٹ بھی دی تھی. لیکن چلے یہ اچھی بات ہے, عمران خان نے پاکستانی عوام کا سوچا, پاکستانی گورنمنٹ جو تھی اچھی چل رہی تھی, لیکن جو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے ٹاؤٹس کو اور جو کمیشن مافیا ہے اس نے بڑا غرق کر دیا. عمران خان جب وزیر اعظم لاسٹ ڈے تھا تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک کو, اللہ کسی کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کرے. لیکن ابھی کی جو موجودہ صورتحال میں عمران خان نے 4 خانے چت کیے ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ, جتنے بھی ادارے سے مکمل بے نقاب ہو چکے ہیں, جتنے بھی مافیا ہینڈلرز, سہولت کار جتنے تھے, ان کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا. اب یہاں پہ یہ نوبت آ چکی ہے کہ وہ عمران خان کو جو آپشنز دے رہے ہیں کہ جی آپ خاموش ہو جائیں, 1.5 سال کے لیے سیاست سے کنارہ کشی کر لیں, اس کے بعد دوبارہ ہم آپ کو لے کے آئیں گے. تو عمران خان ایک بہت ہی ذہین, قابل اور پاکستانی عوام اور پاکستان کے لیے درد دل رکھنے والا شخص ہے. وہ کبھی بھی ان کے ساتھ اس طرح کی ڈیل نہیں کرے گا. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 1 ماہ پہلے جب عمران خان کی صحافیوں سے ملاقات, اس میں مجھے بھی اتفاق ہوا ڈیالہ جیل جانے کا, عمران خان سے ملاقات ہوئی, تو یقین کریں کہ خان صاحب کے جو جذبہ تھا, جو پاکستانی قوم کے لیے دل میں درد تھا, دکھ تھا,
اور جو ان کی ہمت تھی میں سلوٹ کرتا ہوں. اور یقین کریں میں نے اسی دن نکلتے ہوئے ارشاد بھٹی صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, سینئر صحافی ہیں, اور ایک دو اور سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کو میں نے یہی کہا, میں نے کہا یار خان نہ بکنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے, اور خان جو ان کو بے نقاب کرے گا. اور واقعی ٹھیک ہے, 1 مہینے بعد یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی. یہاں پہ بات کروں گا اس ٹائم جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا کردار ہے وہ انتہائی مشکوک ہو چکا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر پچھتا رہے ہیں کہ آخرکار میں نے کیوں یہ پریس کانفرنس کی یا کیوں کروائی گئی. یہ تو ہم سیکیورٹی کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنی تھی, لیکن صحافیوں نے پرخچے اڑا دیے. اوپر سے رؤف حسن صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ثبوت پیش کیے, تو اس نے تو بالکل جو داغ ایریل نہیں ہٹا سکا تھا. بہت کوشش کی کہ داغ ہٹایا جائے, لیکن مزید جو ہے وہ داغ لگا دیے گئے. رؤف حسن صاحب نے ثبوتوں کے ساتھ بات کی. یہاں پہ میں اپنے ولاگ کے لاسٹ حصے میں بات کروں گا شیر افضل مروت کی. شیر افضل مروت جو کہ سمجھا جاتا تھا کہ عمران خان کے جانثار ہیں, عمران خان کے جانشین ہیں, اور عمران خان انہیں بہت لائک کرتے ہیں. میں نے اپنے کافی ولاگز میں شیر افضل مروت کے بارے میں کہا تھا کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ پراپرلی پلانٹڈ ہے آئی ایس آئی کے. آئی ایس آئی نے ان کو پلانٹ کیا ہوا ہے, عمران خان کی جگہ لینے کی پوری بھرپور کوشش کر رہے تھے شیر افضل مروت. اور خدا کر کے شکر کر کے جب عمران خان کو شیر افضل مروت کی اصلیت پتہ چلی تو عمران خان نے اڈیالہ جیل میں شیر افضل مروت سے ملاقات کے لیے انکار کر دیا. اور بڑے سخت میسج شیر افضل مروت کو گیا, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ عمران خان جو اڈیالہ جیل سے اپنی لیڈرشپ سے یا وکلاء سے ملتے تھے تو ان کا بیانیہ کچھ اور ہوتا تھا, باہر شیر افضل مروت آ کے کچھ اور بیانیہ دیتے تھے. اس کے علاوہ پارٹی کے اندر جو انہوں نے معاملات کیے, گور خان سے الگ ان کی ناراضگی, اس کے علاوہ جو عمر ایوب ہے ان سے الگ ناراضگی, یعنی شیر افضل مروت نے اپنی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی, ہائی جیک کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی. ایون کہ شیر افضل مروت نے یہاں تک کوشش کی کہ چیئرمین تحریک انصاف بھی بنا جائے, اپوزیشن لیڈر بھی بنا جائے, اور جو پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی ہوتی ہے اس کے جی چیئرمین بنا جائے. یعنی عہدوں کی لالچ میں شیر افضل مروت نے آ کر بڑا غرق کر دیا اپنی سیاست کا بھی, اور پاکستان تحریک انصاف خاص طور پہ عمران خان کو اس چیز سے بہت نقصان پہنچا. لیکن کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے. اس ٹائم جو عمران خان کا سٹینس ہے, اللہ ان کو کامیاب کرے, جلد سے جلد رہا کرے, اور وہ دوبارہ سے ایک دفعہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے اور پاکستان کے معاملات کو بہتر کریں. میری یہی امید ہے کہ, اور یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ اپنا جو ہے وہ بہت کرم کرے, ہمارے پاکستان کی عوام ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے وہ خوشحالی دیکھے. جو معاملات ہیں, جو ابھی مہنگائی, بے روزگاری, غربت, یقین کریں کہ بس دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اس طرح پاکستان کے جو حالات ہیں, لوگ مجبور ہوئے میں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ایک ٹائم کی روٹی ان بیچاروں کو نہیں مل رہی. تو میری یہی رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پہ ایسے حکمران کو نازل کرے جو کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر قسم کا دفاع کر سکے, اپنی جان اپنی مال بھی دینی پڑے تو پاکستان کی سالمیت کے لیے قربان کر دے. اور خاص طور پہ عرض وطن کے جو ہمارے پاکستان کے معصوم شہری ہیں اور جو ہماری عوام ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ نیکی اور بھلائی کرے, جیسے خان صاحب نے شروع کیا تھا. ایسے نہیں کرے کہ جیسے ابھی نواز شریف صاحب نے کبھی تندور پہ وزٹ کریں تو کبھی آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی راشن کے تھیلے پہ, بس اب تھیلے تک رہ گئے, بلکہ اب تھیلے سے بھی آپ باہر نکل چکے ہیں, تھیلے سے بھی آپ ختم ہو چکے ہیں. تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک میرے وطن پاکستان, عرض وطن کو ہمیشہ اس سرسبز و شاداب رکھے, دشمنوں کی اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی جتنی بھی سازش ہے اس کو ناکام کرے, اور ہمارا وطن جس بنیاد پہ, جس کلمے کی بنیاد پہ بنا گیا, اس کلمے کے صدقے جو ہے ہمارے پاکستان میں خوشحالی آئے. آج کے ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبریں اور تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.